अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ़ कौमों के किस्से बयान किए और बताना ये मकसूद था कि देखो उन लोगों ने ऐसा किया, उन कौमों ने ऐसा किया, तुम ऐसा ना करना वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही मामला होगा। पहली कौमों के अंदर अगर एक बुराई होती थी तो पूरी की पूरी कौम तबाह कर दी जाती थी, सिवाय उन लोगों के जो नबी के साथ ईमान लाते थे, और वो भी गिनती के चंद लोग ही होते थे। एक बुराई की वजह से पूरी कौम तबाह कर दी जाती थी। आज उम्मत मुस्लिमा में वो सारी की सारी बुराइयां इकट्ठी हैं। सैलाब भी आते हैं, ज़लज़ले भी आते हैं, बीमारियां भी फैलती हैं, लेकिन पूरी उम्मत सारी की सारी तबाह नहीं होती। क्यों? इसलिए कि हम अपनी नबी की दुआओं की वजह से बचे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रो रो के हमारे लिए अल्लाह से दुआएं मांगते थे कि अल्लाह ताला जिस तरह तूने दूसरी अक़वाम को तबाह कर दिया, सफ़े हस्सी से उनका नाम मिटा दिया, मेरी उम्मत के साथ ऐसा मामला ना करना। कौम नूह अलैहिस्सलाम को देख लें, जिन्होंने 950 साल लोगों को तबलीग की, यहाँ तक कि उन लोगों ने नबी को इतनी अजियतें भी दी। 950 साल कोई कम उम्र नहीं होती, सिवाय 20 या 25 लोगों के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए। हर तरह की अजियत दी गई, तमस्खर उड़ाया गया, इशारे किए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब वो कश्ती बना रहे थे तो तब भी जो एलीट तबका था, जो खाते पीते लोग थे, तो वो क्या करते थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे कि नाउज़ बिल्लाह इसका दिमाग ख़राब हो गया है कि ये खुशकी पे कश्ती चलाएगा, यहाँ पे तो पानी का नामो निशान तक नहीं है। जब इतना अरसा समझाने के बावजूद वो लोग बाज ना आए तो उस वक्त फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ की कि अल्लाह ताला ज़मीन पे किसी एक काफिर का घर ना छोड़ना, दय्यारा, कि कोई एक घर भी सफ़े हस्सी पे काफिरों का बाकी ना रहे। तो क्या हुआ? तूफ़ान नूह आ गया, पानी ने हर चीज़ को डुबो के रख दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा उनकी आंखों के सामने डूब रहा था। उन्होंने कहा कि बेटे आ जाओ मेरे साथ, तो बेटे ने कहा कि नहीं, आज मुझे कोई पहाड़ बचा लेगा। ये बात करनी थी। उनके दरमियान और उनके बेटे के दरमियान एक मौज हायल हो गई, और वो मौज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को लेकर पानी के अंदर चली गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे में के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बाप की बात नहीं मानता था, अपने दोस्तों की बात मानता था। उसकी सोबत ठीक नहीं थी, उस सोबत ने उसको डबो दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, उनके जो हक था उसमें तो उन्होंने ख़यानत नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने शोहर का साथ नहीं दिया दीन के मामले में, तो वो भी उनके साथ ही फिर गर्क हो गई थी। तो शिर्क की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर सैलाब का तूफ़ान आया था, तूफ़ान नूह जिसको कहा जाता है, कि हर एक चीज़ पूरी दुनिया में डूब गई थी। फिर जूदी पहाड़ पे कश्ती रुक गई थी। तो क्या आज हमारे अंदर भी शिर्क नहीं है? तरह तरह का शिर्क पाया जाता है। हमने खुदा बनाए हुए हैं, ज़मीन के ऊपर भी और ज़मीन के नीचे भी, पत्थर के भी बनाए हुए हैं और ज़िंदा इंसानों को भी बनाया हुआ है। कहीं पे हमने बेजान चीज़ों को बनाया हुआ है। कितनी ही मिसालें हमारे सामने हैं। कहीं पे दुल्हन वाली सरकार है, कहीं पे पीर ट्रैक्टर शाह है, कहीं पे कुछ है और कहीं पे कुछ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें शिर्क का सबब हैं। ये जो कुछ अर्से पहले पाकिस्तान में जो सैलाब आया था, उसमें जो पानी था, जब वो आ रहा था तो ऐसे महसूस हो रहा था कि ये अल्लाह ताला का गज़ब है, ये कोई आम चीज़ नहीं है। जो अल्लाह के गज़ब में जो चीज़ें घिरी हुई थी वो सारी बहा के ले गया। कौन बचाने वाली ज़ात थी? सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात थी। कि ऐसी चीज़ों को कोई इंसान या कोई खुदा खुद साख्ता जो बनाया हुआ है वो कोई भी नहीं रोक सकता। फिर इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को देख लें कि कुरान पाक में आता है कि ऐसा गंदा काम, कि दुनिया में ऐसा गंदा काम किसी ने नहीं किया था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर क्या हुआ? अज़ाब आया। उनकी बीवी भी उनका साथ नहीं दे रही थी दीन के काम में। जब उनके घर फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए तो उनकी बीवी ने जाके कौम को पैगाम दे दिया कि बड़े खूबसूरत लड़के आए हैं। कुरान पाक में ये सारे वाक़यात मौजूद हैं हमारी इबरत के लिए। तो जब कुरान पाक में आता है कि वो एक नशे की सूरत में थे
کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے دماغوں پہ نشہ چھایا ہوا ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ توڑ دیں گے۔ تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو، اور یہ بیٹیاں ہیں، یعنی تم عورتوں سے نکاح کر لو۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ عورتوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں تو یہ لڑکے چاہیے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا کہ میں اپنے مہمانوں کو اس کے اندر چھپا لیتا۔ تو اس وقت پھر فرشتوں نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ان کی عذاب کے لیے آئے ہیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے حکم دیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ صبح ہوتے ہی، یعنی فجر سے تھوڑی دیر پہلے جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں آپ نے یہاں سے نکل جانا ہے، لیکن آپ میں سے پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھے گا الا عجوزن، لیکن وہ بڑھیا آپ کی بیوی وہ آپ کے ساتھ جانے والوں میں سے نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی ساری ہمدردیاں اس کی قوم کے ساتھ تھیں۔ تو کیا ہوا، جب حضرت لوط علیہ السلام نکلے تو ان کی بیوی بھی ساتھ نکلی، اور جب ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو چیخو پکار کی وجہ سے ان کی بیوی نے بھی پیچھے مڑ کے جب دیکھا، کہا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، جب اس نے دیکھا تو اس کے منہ پہ بھی ایک پتھر پڑا، اور وہ وہیں پہ عذاب میں جو لوگ شامل تھے، جن پہ عذاب آیا تھا، وہ بھی ان میں شامل ہو گئی، اور ان کے اوپر ایک نہیں دو نہیں کئی عذاب ان کے اوپر آئے تھے کہ ایسا گندا کام کہ دنیا میں ایسا گندا کام کسی نے نہیں کیا۔ مردوں کے ساتھ دوستیاں اور عورتوں کے ساتھ دوستیاں، ناجائز تعلقات۔ کیا آج یہ چیزیں امت مسلمہ کے اندر نہیں ہیں؟ کیا یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ جگہ جگہ خبریں آ رہی ہیں، کبھی کس جگہ سے خبر آ رہی ہوتی ہے، کبھی کس جگہ سے خبر آ رہی ہوتی ہے۔ تو پوری کی پوری قوم، زلزلہ بھی آیا، آگ کا عذاب بھی آیا، دھوئیں کا عذاب بھی آیا، زمین بھی پھٹی، زمین کے اندر بھی لوگ دھس کے، ایسا گندا کام۔ تو کیا امت مسلمہ کے اندر یہ کام نہیں ہو رہا؟ کیوں ہم بچے ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے؟ صرف نبی کی دعاؤں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ایک تو چیزوں کی ناپ تول میں کمی، اور دوسرا یہ کہ رشتوں میں کمی۔ بیٹی کے ساتھ معاملہ اور، بہو کے ساتھ معاملہ اور، نند کے ساتھ معاملہ اور، اپنی بھابھی کے ساتھ معاملہ اور، بیٹے کے ساتھ معاملہ اور، داماد کے ساتھ معاملہ اور، ماں کے ساتھ معاملہ اور ساس کے ساتھ معاملہ اور، امیر رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ اور غریب رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ اور، یعنی کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ رشتوں میں بھی کمی، اور پھر چیزوں میں بھی کہ ایک نمبر چیز، پیسے ایک نمبر لے کے چیز دو نمبر دے دینی، خراب چیز دے دینی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا دل جلتا ہے۔ تو ان کے اوپر عذاب بھی پھر ایسا ہی آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کافی عرصے تک وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کافی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، تو ہر دفعہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے تھے اگر تمہاری برادری تمہارے پیچھے نہ ہوتی تو ہم تمہارا کب کا کام تمام کر چکے ہوتے۔ تو حضرت شعیب نے کہا تم میری برادری سے ڈرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ تو جب انہوں نے بادل کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے تو وہ سارے بڑے خوش ہوئے، اچھلنے لگے، کہتے ہیں کہ آج تو ہم پہ بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بارش والے بادل نہیں ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی حضرت شعیب کی بات نہیں مانی۔ تو کیا ہوا، جب وہ سارے کے سارے اس بادل کے نیچے آ کے اکٹھے ہو گئے تو بادل سے بارش برسنے کے بجائے آگ برسنا شروع ہو گئی، کیونکہ جب ہم رشتوں میں کمی کریں یا مال میں کمی کریں تو کیا ہوتا ہے، انسان کا دل جلتا ہے۔ تو پھر ان کو عذاب بھی ویسا ہی دیا گیا۔ کیا آج ہمارے اندر ناپ تول کی کمی نہیں ہے؟ کیا آج مسلمانوں کے اندر ذخیرہ اندوزی نہیں ہے؟ لوگوں کی مجبوریوں کو نہیں خریدا جاتا؟ ایک نمبر چیز لے کے، ایک نمبر پیسہ لے کے دو نمبر چیزیں دی جاتی ہیں، ملاوٹ والی چیزیں دی جاتی ہیں، دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب دیا جاتا ہے۔ گھروں میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، گھروں میں کیا کمیاں ہو رہی ہیں، رشتوں میں کیا کمیاں ہو رہی ہیں، یہ ہماری چیزیں سارے ہمارے سامنے ہیں۔ تو کیا امت مسلمہ کے اوپر وہ عذاب نہیں آیا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا تھا؟ پھر آ کے وہیں پہ بات آ جاتی ہے ہم کیوں بچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں 25 سے 26 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور ہر ایک کا قصہ بیان کیا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا، ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائیوں کو دیکھ لیں کہ کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ کیا آج ہم بھی وہی کام نہیں کر رہے؟ ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم اس لیے بچے ہوئے ہیں
کہ ہمارے نبی نے جو رحمۃ اللہ عالمین تھے، جنہوں نے ہمیں دیکھا ہوا نہیں تھا، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے آگ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پہ وہ لفظ آتے ہیں کہ میں تمہاری کمر سے تمہیں پکڑ پکڑ کے آگ سے دور کر رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو۔ ایک ایک چیز اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دی، ایک ایک چیز اللہ نے حدیث میں بیان کر دی، مثالیں بتا دی گئیں، اس کے باوجود ہم پھر وہی سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ رمضان میں ہم کئی قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں لیکن عمل میں ہمارے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ قرآن جو دلوں پہ اثر کرنے والا تھا ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آیت سنی تو ہماری زندگی بدل گئی۔ ہم اتنے سال ہو گئے قرآن پاک پڑھے لیکن ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو کبھی عمل کے لحاظ سے لیا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے اس کو نصیحت کے لحاظ سے لیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو جب بھی لیا گھروں سے یا تو جنات کو بھگانے کے لیے لیا، یا اگر گھر میں کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اس کے لیے لیا، کوئی وظیفوں کے لیے لے لیا، بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کے سر کے اوپر رکھ دیا، عدالتوں میں ضرورت پڑی تو جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے دونوں فریق ہاتھ اوپر آ کے کہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں، حالانکہ ایک فریق جھوٹا ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ جائیداد بائے نہ جائے، بیٹیوں کے نکاح قرآن پاک سے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا یہاں پہ؟ صرف ایک نہیں ہو رہا تو یہ نہیں ہو رہا کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا نہیں جا رہا۔ قرآن پاک کو احترام کے طور پہ ہم اتنا اونچا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ پہنچتا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو اٹک کے پڑھے گا اس کے لیے 2 اجر ہے، اس کو پڑھنے کا بھی اجر ملے گا اور اس کو اٹکنے کا جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس میں بھی اس کو اجر ملے گا، لیکن وہ اجر ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ آج اگر کوئی اعلان کر دے کہ جو بھی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 روپے ملیں گے، تو آپ دیکھ لیں ہماری گلی محلوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں لوگ قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہوں گے۔ کیونکہ 10 روپے مل رہے ہیں، لیکن وہ 10 نیکیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں قدر ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی، اس کو کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اتنی زندگیاں ہماری گزر گئی، ہم نے ہر کتاب پڑھ لی سوائے قرآن پاک کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوا ترجمے والا ہم وہ پڑھ لیں گے۔ استاد کے بغیر آپ کبھی بھی قرآن پاک کو صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے، آپ ترجمہ کر بھی لیں تب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کر لی ہیں، گھر سے باہر جا کے پڑھتے ہیں تب بھی آپ کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور اگر آپ گھر کے اندر بھی رہ کے سیکھنا چاہتے ہیں تو میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے کون سی چیز ہے جو آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ تو ہم کیا یہ نہیں کر سکتے؟ تو اس دفعہ رمضان میں اپنے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم بے شک تھوڑا قرآن پاک پڑھ لیں گے لیکن جو بھی پڑھیں گے صحیح سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ کسی بھی عالم کی آپ تفسیر لے لیں، جس کو آپ مانتے ہیں آپ اسی کی لے لیں، اسی کے مطابق آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھ کے پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔